अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डांस स्पेशल में आपका मेज़बान अली अकबर ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, किसी मुल्क की तरक्की और खुशहाली का दारोमदार वहाँ पर अमन व अमान की बेहतर सूरत हाल, सियासी और माशी इस्तेहकाम और क़ानून की बालादस्ती पर होता है। बदकिस्मती से इस वक्त जो है मुल्क में, पाकिस्तान में, ये जो चार बुनियादें हैं ये कमज़ोर हालत में है। हम अगर ज़िक्र करें तो सियासी इस्तेहकाम की, तो ये समझा जा रहा था, सोचा जा रहा था कि जब आम इंतखाबात हो जाएंगे तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा, सियासी इस्तेहकाम आएगा तो माशी इस्तेहकाम भी आएगा। नताइज कुछ अच्छे नहीं आ रहे। 5 महीने हो गए इंतखाबात को और इस वक्त भी मुल्क के अंदर जो है सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद है, और इसके साथ साथ माशी जो अदम इस्तेहकाम है उसका अंदाज़ा आपको जो बजट पेश किया गया है उससे बेहतर तरीके से हो गया होगा। इस वक्त जो है वो गरीब इंतहाई कमज़ोर हालत में है। लोगों का आमदन जो है वो 15 से 18 हज़ार रुपये है, जबकि अखराजात उनके 30 हज़ार से ज़ायद है, और यकीनन उसकी वजह जो है बिजली के बिल्स जो ज़्यादा है इस वक्त, और इसके साथ साथ बेरोज़गारी भी है, और जो चीज़ों पर टैक्स लगे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो लोगों का जीना दोबर हो गया है। और जो अमन अमान की सूरत हाल है, तो गुज़िश्ता कुछ अरसे से मुल्क के अंदर अमन अमान की सूरत हाल भी इंतहाई ख़राब है। बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दों ने फिर से सर उठा दिया है। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर बैरिस्टर सैफ साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये जो सूरत हाल है इस वक्त, जो मंजर कशी है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क्या कर रही है आवाम को इससे बचाने के लिए? क्या इक़दामात आप लोगों ने इस जो आपकी हुकूमत के 5 महीने गुजरे हैं? पहली बात तो ये है कि 5 महीने अभी इंतखाबात को ही हुए हैं। ओवरऑल तनाज़र में, अगर कौमी तनाज़र में देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का एक हिस्सा है, एक सूबा है, और पाकिस्तान के जो अमूमी हालात हैं, अगर वो बेहतर होंगे तो यहाँ भी बेहतर होंगे, और अगर वो ख़राब होंगे तो यहाँ पर भी उसके मनफी असरात मुरतब होंगे। तो एक तो हम अलग से अपने लिए कुछ, इतना हमारे पास स्पेस नहीं है कि हम अलग से कुछ करें और मुल्क का जो ओवरऑल जो सिचुएशन है या जो हालात हैं वो हम पर असरअंदाज ना हो। पहली बात तो ये है कि इस वक्त अमन अमान की सूरत हाल जो आपने अपनी गुफ्तगू में इब्तदाइया में बात की, देखें, अमन अमान की सूरत हाल ख़राब होने की कुछ वजूहात होती हैं, कुछ बैनुल अक़वामी हैं और कुछ हमारी लोकल हैं। बैनुल अक़वामी वजूहात पर तो हमारा कोई असर नहीं है, या कोई हम उसका कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये जो हमारा मसला है, ये बैनुल अक़वामी मसाइल को पाकिस्तान के अंदर ठीक से हैंडल ना करने की वजूहात की वजह से हमें इस वक्त ये मसाइल का, सलामती के साथ रिलेटेड मसाइल का सामना है। ओवरऑल अगर आप देखें तो कौमी तनाज़र में और हमारे निज़ाम के तनाज़र में, पार्लिमानी जमहूरियत के तनाज़र में, सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी जिसको कहा जाता है, कौमी सलामती, ये वफाक की जिम्मेदारी होती है, ये सूबे की नहीं होती। सूबे का काम है अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करना। जो आम जराइम होते हैं या खिलाफ कानून काम होता है उसको कंट्रोल करना सूबे का काम है, और नेशनल सिक्योरिटी पैराडाइम में फेडरल गवर्नमेंट का, वफाकी हुकूमत का काम होता है कि वो उसको मैनेज करे। वफाकी हुकूमत की हालात आपके सामने हैं, मैं उस लंबी तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो कुछ उनकी जिम्मेदारियां हैं इस हवाले से वो पूरी नहीं हो रही, बल्कि इस इशू को बुनियाद बनाकर एक किस्म की सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है, सियासत की जा रही है। और उसकी कई मिसालें मैं आपके सामने रख सकता हूँ। सबसे पहली मिसाल मैं ये रखूँगा कि अभी गुज़श्ता दिनों वज़ीर आज़म ने एपेक्स कमेटी का एक इजलास हुआ उनकी सदारत में, उसमें उन्होंने जब कहा कि 14 सालों में 6 बिलियन रुपए दिए गए और खैबर पख्तूनख्वा ने काउंटर टेररिज्म, वो जो बात इसने की वज़ीर आज़म ने, वो उन्होंने की थी मेरे ख्याल में कौमी असम्बली के फ्लोर पे की। अब वज़ीर आज़म का खैर उसकी नाअहली या उसकी नालायकी पे मैं क्या बात करूँ, तो मेरे तबसरे के बावजूद भी लोगों को पता है कि वो कितना कॉम्पिटेंट है। लेकिन पहले तो उसने ये किया कि एपेक्स कमेटी के इजलास में जिन अमूर पर बात हुई उनमें कहीं भी ऑपरेशन का जिक्र नहीं था, लेकिन वज़ीर आज़म ने एंड में, इख्तिताम में ऑपरेशन का तासुर दे दिया, क्योंकि उसने उस बात की पूरी तरह वजाहत नहीं की। उसकी वजह ये थी कि उसके सामने एक लिखी हुई तकरीर आ गई और उसने लिखकर पढ़कर सुना दी, जैसे न्यूज़ एंकर जो है या न्यूज़ कास्टर जो है वो लिखी हुई तकरीर, वो खबर पढ़ता है
اس نے پڑھ کے سنا دی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے ملک میں ایک عجیب سی کشمکش اور ایک ٹینشن پیدا ہو گئی اور لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ شاید نیا آپریشن ہونے والے اور ہم اس کی مخالفت کریں گے, کیونکہ خیبر پختونخوا کے عوام آپریشنز کے نتیجے میں خاصے پریشان ہوتے رہے ماضی میں. وزیر اعظم کو ایک ذمہ دارانہ طریقے سے اس کی وضاحت کرنی چاہیے تھی اور تمام جو میتھڈالوجی ہے, طریقہ کار ہے, اس پر بھی بات کرنی چاہیے تھی, جو اس نے نہیں کی, کنفیوژن پیدا ہو گئی. بعد میں وزیر اطلاعات نے عطا تارڑ نے اس کی وضاحت کر دی, ٹھیک ہے, لیکن وضاحت کے باوجود وہ بات کلیئر نہیں ہوئی, کیونکہ دوسری طرف رانا وہ ثناء اللہ اور خواجہ آصف جو انہوں نے دو مداری بٹھائے ہوئے ہیں, جن کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے الفاظ ان کے منہ سے کیا نکل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی پھر سے وزیر اعظم نے کہا ہوا ہے کہ جو علی امین صاحب تھے کمیٹی میں انہوں نے آپریشن کی حمایت کی, ابھی پھر سے انہوں نے کہا. یہی میں کہہ رہا ہوں نا, تو یا تو وزیر اعظم سچ کہہ رہے اور یا عطا تارڑ جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے, دونوں میں سے ایک بات بتائے, اور یا پھر فوج جھوٹ بول رہی ہے, کیونکہ اب فوجی حکام کی طرف سے بھی یہ بات آئی ہے کہ ہم کوئی نیا آپریشن نہیں شروع کریں, کوئی آئی ڈی پیز نہیں کریٹ کریں گے, کسی علاقے سے لوگوں کا انخلا نہیں کریں گے. تو ان میں سے کون اب سچ کہہ رہا ہے اور کون جھوٹ کہہ رہا ہے, اس کا فیصلہ پھر اب عوام پہ چھوڑنا چاہیے. لیکن میرا جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ جب پھر قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے اس نے تقریر کی, وہاں پر اس نے یہ 590 ملین روپے کی 590 اس کی کیا نام ہے 6 ارب روپے کی بات کی کہ ہم نے خیبر پختونخوا کو دی ہے سی ٹی ڈی بنانے کے لیے. سی ٹی ڈی نہیں بنی. اب وزیر اعظم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سی ٹی ڈی تو ہم نے 2014 میں بنائی ہوئی اور وہاں سے آپریشنل ہے. ہاں البتہ سی ٹی ڈی کو اچھے فعال طریقے سے کام کرنے کے لیے جو وسائل چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں ہے, اور یہ جو 6 ارب روپے تھے یہ تو بنیادی طور پر اس کے لیے دیے گئے تھے. سوات میں جو آپریشن ہوا تھا اور اس کے بعد جو تعمیر نو اور بحالی کا جو کام تھا, ریکنسٹرکشن اینڈ میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا تھا کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے تو نہیں تھا, وہ اس آپریشن کی بات میں تھا کہ وہ جو وہاں پہ نقصانات ہوئے ان کو پورا کیا جائے. لیکن بہر صورت حکومت کی طرف سے یہ جو غیر ذمہ دارانہ بیان بازی ہے, جس کا مقصد صرف اور صرف خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے مسائل پیدا کرنا اور ہمارے خلاف سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے, اس کا نتیجہ دیکھیں نا. جب آپ امیچور, نابالغ, ذہنی نابالغ اور آپ سیاسی طور پر کرپٹ لوگوں کو اقتدار کی کرسی پر بٹھا دیتے ہیں تو پھر وہ قومی سلامتی کے امور پر بھی سیاست کرتے ہیں. یہ جو بھی تناظر ہے اس میں قومی سلامتی کے ایشوز پر بات ہو رہی ہے. دوسری میں ایک بات بتانا چاہوں, تھوڑی سی ٹیکنیکل ایکیڈیمک ایک پوائنٹ میں ریز کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارے ملک میں جو دہشت گردی کا سینیریو ہے اس کو ٹیررزم کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں دہشت گردی, حالانکہ یہ دہشت گردی نہیں ہے. یہ بنیادی طور پر یہ دہشت گردی تھی جب 2014 میں آپریشن ضرب عضب سے پہلے کی صورتحال تھی. اب یہ ایک اور چیز ہے, یہ وائلنٹ ٹیررزم, وائلنٹ ایکسٹریمزم ہے, یعنی پرتشدد انتہا پسندی جس کو کہا جاتا ہے. وائلنٹ ایکسٹریمزم کی ڈائنامکس اور ٹیررزم کی ڈائنامکس میں فرق ہوتا ہے. وائلنٹ ایکسٹریمزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو پالیسیاں اور جو طریقہ کار ریاستیں اڈاپٹ کرتی ہیں وہ نہیں ہوتا جو کہ ہماری وفاقی حکومت اس طرح سے اس کو دیکھ رہی ہے. تو پالیسی لیول پر, اسٹریٹجک لیول پر بھی فقدان ہے عقل کے استعمال کا اور سمجھ کا, کیونکہ نہ سمجھنے کے لیے ٹائم ہے اور نہ جو سمجھ کے لیے عقل درکار ہوتی ہے وہ ہے. تو اس وجہ سے سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے, خیبر پختونخوا پر الزامات لگائے جا رہے ہیں اور کنفیوژن. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ الگ ایک اسٹیٹ ہے, خاص کر ان ایشوز میں. اب مسئلہ تو ہے, چاہے وہ ایکسٹریمزم کا ہو, چاہے مطلب ٹیررزم کا ہو, خیبر پختونخوا کے اندر ہے. اب قبائلی علاقوں سے معاملہ جو ہے بندوبستی علاقوں تک بھی آ گیا ہے. آپ کے سامنے ہے کہ حسن گڑھی میں اس دن آپریشن ہوا. تو یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہی ہے, وفاقی فیصلوں کے ساتھ جو ہے وہ متفق نہیں ہے, حل کیا ہے اس کا؟ خیبر پختونخوا حکومت کیا سمجھتی ہے اس سچویشن میں, یہ جو سیکیورٹی کا ہے؟ سیکیورٹی کا حل تو یہی ہے کہ سب سے پہلے جیسے میں نے ابھی بات کی وائلنٹ ایکسٹریمزم, اس کے سدباب کے لیے کام کرنا چاہیے. اس کے سدباب کے لیے وفاقی حکومت نے صرف ایک کام کیا ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے نیشنل ایکشن پلان کے نام سے ایک ڈاکومنٹ تیار کر کے چھاپ کر وہ رکھ دیا, اور جب بھی موقع ملتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو الاپتے رہتے ہیں, اس راہ کو کر کچھ نہیں رہے اس کے لیے. مثلا 23,000 مدارس ہیں اس وقت پورے ہمارے صوبے میں, 23,000 ٹھیک ہے رجسٹرڈ ہے. اب یہ رجسٹریشن کس کا کام ہے؟ یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا نہیں ہے, یہ نیشنل گورنمنٹ کا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نیشنل ایکشن پلان ان کا, اس پر عمل درآمد ان کا کام ہے, نہیں ہو رہا. پاکستان کے اور علاقوں میں یہ تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ جو بھی دہشت گرد پیدا ہو رہا ہے وہ ہمارے ہی صوبے کا ہو, باقی صوبوں کے بھی تو لوگ ہیں.
پکڑے جا رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں, ان کے سدباب کے لیے پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, سندھ میں کیا ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور ساتھ ہی ساتھ جو وائلنٹ ایکسٹریمزم کو ختم کرنے کے لیے جو دیگر امور ہیں ان پر بھی توجہ دینا, یہ وفاقی حکومت کا کام ہے, کچھ بھی نہیں کیا جا رہا. وہاں انہوں نے رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف کو وزیر دفاع بنایا ہوا ہے اور ایک کو مشیر بنایا ہوا ہے. ان کی جو کارکردگی ہے وہ ان کی شکل سے ہی آپ کو نظر آ جاتی ہے کہ کتنے کمپیٹنٹ لوگ ہیں, ان کی باتوں سے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت سنجیدہ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اور سنجیدہ یار آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی یہ حالت ہے, افسوسناک حالت ہے کہ سندھ کے ایک مخصوص علاقے میں جو ایک تحصیل جتنی جگہ بھی نہیں ہے وہاں پر ڈاکوؤں کو نہیں کنٹرول کیا جائے. کچے کی بات کر رہا ہوں, وہاں پہ نہیں کنٹرول ہو رہے. وہ اس لیے نہیں ہو رہے کہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جو لوگ ہیں یا ان کی سرپرستی کرنے والے ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے اور سندھ کا پورا صوبہ ان کے حوالے کیا گیا. تو یہ کام نہ تو فوج کا الگ سے ہے اور نہ ہی خیبر پختونخوا حکومت کا, یہ اوور آل قومی کام ہے. اگر وفاقی حکومت سنجیدہ ہوگی, پہلے ایک اسٹریٹجی بنائے, پلان کرے, اس ایشو پر سیاست کرنا بند کر دے, کیونکہ یہ قومی سلامتی کا ایشو ہے. اگر یہ اس پر آپ سیاست کرو گے تو پورا ملک آپ ڈبو دو گے. دوسری بات, اس کے لیے جو وسائل ہیں وہ دیے جائیں نا. خیبر پختونخوا ہمارا فرنٹ لائن پروونس ہے, ہم ڈائریکٹ ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں. ہمارے کس طرح کے وسائل آپ چاہتے ہیں؟ مالی وسائل چاہیے, ٹیکنیکل وسائل چاہیے. ٹیکنیکل وسائل کیا ہیں؟ ٹیکنیکل وسائل یہ ہے کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہمارے ساتھ تعاون کرے, صوبے کے ساتھ تعاون کرے. اس وقت وہی وفاقی ادارہ ہے, ٹیلی فون کمیونیکیشن کو انٹرسیپٹ کرنا, اس کا ڈیٹا دینا, اس کا مسارہ دینا, جو بھی ریکارڈ ہے وہ ان کے پاس ہوتا ہے, وہ دیتے ہیں. ایف آئی اے ہے, بارڈر کنٹرول کس کا ہے؟ یہ میرا جو 1500 کلومیٹر کا بارڈر ہے اس کو کون کنٹرول؟ ہاں, یہ میرا کام تو نہیں ہے, یہ صوبے کا کام نہیں ہے. میں تو تب, میری ذمہ داری تو تب شروع ہوگی جب ایک دہشت گرد بارڈر کو کراس کر کے پاکستان میں انٹر ہوگا اور خیبر پختونخوا میں آئے گا, یہاں سے میرا کام شروع ہوتا ہے. لیکن وہ آئے کیسے, اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات ہیں, یہ ایف آئی اے کا کام ہے یا یہ فیڈرل اداروں کا کام ہے, یہ میرا کام نہیں ہے. اب وہ اگر یہ نہیں کر رہے, اسی طرح ایک چیز اور بتا دوں, یہ جو ہنڈی اور حوالے کا کام ہے, اس کے بارے میں یہ رپورٹس ہیں کہ یہ چونکہ ڈاکومنٹڈ اکانومی کے سائڈ پہ ایک چیز ہوتی ہے, اٹس ناٹ ریگولیٹڈ, ٹیررزم کے لیے, ٹیرر فائننسنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ باقی چیزیں جو ہیں, یہ اسمگلنگ ہے, بالکل یہ جس کو آپ وہ کہتے ہیں انلیگل اسپیکٹرم جس کو کہتے ہیں ٹیکنیکل زبان میں, اس کو کنٹرول کرنے میں بنیادی کام تو فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کیا کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے, اس میں کیا کر سکتا ہوں, صرف سیاست کر رہی ہے ہمارے ساتھ. ڈاکٹر صاحب, اگر ہم یہ دیکھیں تو آپریشن تو ایک طرح سے جاری ہے, وہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں, اس میں ڈرون بھی استعمال ہو رہے ہیں, ایون گن شپ ہیلیکاپٹر بھی مطلب استعمال ہو رہے ہیں. پھر کیوں یہ واویلا کیوں ہے, یہ شور کیوں ہے, اس بار جو ہے؟ دیکھیں, میں وہی بات کر رہا ہوں کہ کوئی سچویشن ایسی نہیں ہے کہ جو کوئی نئی حالت پیدا ہوئی ہو. آپ اگر ماضی کو بھی دیکھیں تو آپ کے ہر شہر میں خود کچھ دھماکے ہوتے تھے, بم دھماکے ہوتے تھے, لوگوں کو اسی طرح شہید کیا گیا. 80,000 جانیں ہماری پچھلے 6 مہینے میں تو نہیں ضائع ہوئی نا, اس سے پہلے کا جو دور تھا اس میں ہوئی ہے. اور 80,000 انسان جو جاں بحق ہوئے ہیں وہ خیبر پختونخوا میں بھی نہیں ہوئے, پورے پاکستان میں ہوتے. یہ تو ہمارا ایک نیشنل مسئلہ تھا. اس کو ہینڈل کرنا میں چونکہ ہم ناکام ہو گئے ہیں اور اب یہ ابھی تک موجود ہے, تو ہم اس کو ایک دوسرے کے خلاف پوائنٹ سکورنگ کا استعمال کریں. میری رائے یہ ہے, میرا خیال یہ ہے کہ دہشت گردی کا میگنیچیوڈ یا اس کی جو اس وقت مطلب تعداد ہے یا اس کی جو مقدار ہے, اس طرح میں کہنا چاہوں گا, میگنیچیوڈ زیادہ بہتر لفظ ہے انگریزی کا. دہشت گردی کا میگنیچیوڈ تقریباً وہی ہے, کوئی انکریز نہیں ہوا, بلکہ کم ہوا ہوگا, کمپیریٹیولی کم ہوا. اب دیکھیں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو دہشت گرد کارروائیاں کر رہے ہیں لیکن مخصوص علاقوں میں کر رہے ہیں, اور مخصوص علاقوں میں کر رہے ہیں. دیکھیں, ایک پولیس والا جو بیچارہ سڑک پہ ٹریفک کی ڈیوٹی دے رہا ہے, اس کو نہیں پتا کہ اس سڑک پہ 10,000 لوگوں میں سے کس کے پاس پستول ہے اور کون اس پر فائر کرے گا. تو اس لیے یہ چیزیں اگر وہ پولیس کی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے, ایف سی کی, دیکھیں اب انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ شروع کر دیا کہ ایف سی کے وہ اہلکار جو چھٹیوں پر گھر آتے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہی ہے. 2-3 ٹھیک ہے, کچھ وہ 4 بندے چھٹی پہ جا رہے تھے, ان کو روک لیا اور اغوا کر لیا کہ اس کو مار دیتے ہیں. تو یہ کام دہشت گردوں کا آسان سافٹ ٹارگٹ ہے. اب ہم اس سافٹ ٹارگٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے انٹیلیجنس کو امپروو کرنا ہے, ہم نے جو ان کو جو ٹارگیٹڈ آپریشنز ہیں ان کو زیادہ فعال بنانا ہے.
لیکن وہ صرف خیبر پختونخوا کی نہ ذمہ داری ہے اور نہ ہی خیبر پختونخوا کے پاس وہ وسائل ہیں کہ وہ کر سکے. اس کے لیے آپ کو مرکز اور خیبر پختونخوا میں کوارڈینیشن ہونی چاہیے. لیکن مرکز کا بنیادی ٹارگیٹ اس وقت کیا ہے؟ اس نے کسی نہ کسی طریقے سے علی امین گنڈا پور کو اور اس کی حکومت کو ٹارگیٹ کرنا ہے اور عمران خان کو ٹارگیٹ کرنا ہے.